सहाबा किराम में ये वाहिद हस्तियाँ जिनका नाम कुरान करीम में आया है। फलम्मा कदा ज़ैदुन मिन्हा वतरा, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 37। 9 उम्री में ही डाकुओं के हत्थे चढ़ गए थे, उन्होंने गुलाम बनाकर बेच डाला। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत खदीजा के भतीजे हकीम बिन हिज़ाम ने हज़रत खदीजा के लिए ख़रीद लिया और उन्होंने तोहफ़तन जाने दो आलम की खिदमत में पेश किया। दूसरी रिवायत के मुताबिक ख़रीदने वाले ख़ुद आप थे। बहरहाल जो सूरत भी हुई, हासिल ये कि हज़रत ज़ैद आपकी ग़ुलामी में आ गए, इस ज़ात अक़दस की ग़ुलामी में जिसकी ग़ुलामी आज़ादी की आखिरी मेराज है। उधर हज़रत ज़ैद के माँ बाप लखते जिगर के गुम हो जाने पर खून के आंसू रो रहे थे। हारिसा हज़रत ज़ैद का वालिद आला दर्जे का शायर था। उसने जज्बाते गम शेरों में ढाल दिए जिन्हें पढ़कर वो खुद भी रोता और दूसरों को भी रुलाता। उसकी एक दर्दनाक नज़म के चंद अशार का तर्जमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अक्सर लोग चूँकि ज़ौक़ अरबियत से अब आशना नहीं है, इसलिए मैं मजबूरन उसका तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन मतला वो आपके सामने अरबी का ज़रूर रखूँगा। बाप के जज्बात का जो नूर ऐन था खो गया हो, बकई तो अला ज़ैदिन वला अद्र मा फ़अलू, अहय्युन फ़युरजा अम अता दूनहुल अजलू। मैं ज़ैद के लिए रो रहा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं कि इस पर क्या गुजरी, क्या वो ज़िंदा है कि मैं इसकी आस रखूँ या अजल ने उसको आ लिया है। ऐ काश मुझे पता चल सके ऐ ज़ैद कि अब उम्र भर तू लौट कर आएगा भी कि नहीं। अगर तू वापस आ जाए तो दुनिया में मेरे लिए यही खुशी बस है। जब सूरज तुलू होता है तब भी उसकी याद आती है, जब गुरूब होता है तब भी उसकी याद सताती है, जब हवाएं चलती हैं तो वो भी उसकी याद को बरंगेख्ता कर देती हैं। हाय इसके गम और फिक्र में मुझे कितना तवील ज़माना गुजर गया है। मैं पूरी कोशिश से उसकी तलाश में ऊँटों को दौड़ाता रहूँगा, चाहे ऊँट उकता जाएं लेकिन मैं कभी नहीं उकताऊँगा। ये जुस्तजू ज़िंदगी भर जारी रखूँगा यहाँ तक कि मेरी मौत आ जाए, कि हर आदमी ने आखिर मरना ही है, खा उसकी आरजुएँ इसे कितना ही बहलाती रहें। इत्तफाक से एक दफ़ा हज़रत ज़ैद के इलाके के चंद अफराद हज के लिए आए तो उन्होंने हज़रत ज़ैद को पहचान लिया और उनसे मिलकर बेकरारी और बेताबी का हाल बयान किया। वो अशार भी सुनाए जो हारिसा ने गम फिराक में कहे थे। हज़रत ज़ैद ने जवाबन 3 शेर कहला भेजे जिनका माहसल ये है कि आप लोग मेरे लिए इस कदर परेशान और गमगीन ना हो। फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि फ़ी खैर उसरतिन किरामिन मादिन काबिरिन अन काबिरिन, क्योंकि मैं बहम्दिल्लाह बेहतरीन ख़ानदान में हूँ, औलादे माद कुरैश के जद्द अमजद के ऐसे लोगों के दरमियान जो आबा व अजदाद से मुअज़्ज़ज़ चले आते हैं। रोज़ुल उन्फ़ में ये वाक़या ज़िक्र है। उन लोगों ने वापस जाकर जब हारिसा को ज़ैद की बाजियाबी की नवीद सुनाई और दीगर तफसीलात बताईं तो हारिसा और उसका भाई ज़ैद को लेने मक्का मुकरमा रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर जाने दो आलम से मिले और अर्ज़ किया, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, ए हाशिम के बेटे, ए सरदारे कौम के बेटे, हम आपके पास अपने बेटे के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आप हम पर एहसान कीजिए और फिदिया लेकर हमारा बेटा हमें दे दीजिए। जाने दो आलम ने पूछा और कुछ? नहीं, उन्होंने कहा हमारी आमद का बस यही मकसद है। इस तरह करो, जाने दो आलम ने फरमाया कि ज़ैद को बुलाओ और उससे पूछो वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है या मेरे पास रहने का ख्वाहिशमंद है। अगर तुम्हारे साथ जाने पर रजामंद हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन अगर मेरे पास रहना चाहे तो जो बच्चा मुझसे इतनी उल्फत रखता हो उसको फिदिया देकर जोर से बजोर तुम्हारे हवाले करने का काम मुझसे ना हो सकेगा। उन्होंने कहा ये तो बड़े ही इंसाफ से बढ़कर सरासर एहसान की बात है। चनाचे हज़रत ज़ैद को बुलाया गया।
وہ آئے تو جانب عالم نے حارثہ اور کعب کی طرف اشارہ کرتے فرمایا زید ان کو پہچانتے ہو؟ زید نے ان پر ایک نظر ڈالی اور عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ایک میرے والد ہیں اور دوسرا چچا، یہ تجھے لینے آئے ہیں۔ جانب عالم نے بتایا میری صحبت میں تیرا جو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے اس میں تو نے میرے طرز عمل کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اب تیری مرضی ہے ان کے ساتھ جانے کو، جی چاہے تو چلا جا، میری رفاقت پسند ہو تو ادھر ہی ٹھہر جا۔ کوئی بھی ماں باپ کی فرقت کا مارا بچہ ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، وہ ایسے موقع پر اس کے سوا کیا جواب دے سکتا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور اپنے اعزاء و اقارب میں رہنا چاہتا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس معصوم نے جس کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی ایمان افروز جواب دیا۔ اس نے کہا ما اریدہما وما انا بالذی اختار علیک احد، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، ما اریدہما وما انا بالذی اختار علیک احد، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں کسی بھی فرد کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس خلاف توقع جواب پر باپ اور چچا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حارثہ نے بیٹے کو ملامت کرتے ہوئے کہا ویحکا اتختار العبودیت علی الحریت و ابیک و اہل بیتک، تو ہلاک ہو جائے کیا آزادی پانے، اپنے باپ کے ساتھ جانے اور اپنے خاندان میں رہنے کی بجائے تو غلامی کا توق گلے میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے؟ ہاں، حضرت زید نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر جانب عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دراصل میں نے اس عظیم ہستی کا حسن سلوک کا ایسا مظاہرہ دیکھا ہے کہ اب اس ذات گرامی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت زید کی اس والہانہ محبت نے جانب عالم کے دل پر گہرا اثر کیا۔ آپ نے اسی وقت زید کا ہاتھ تھاما اور قریش کے روبرو جا کر اعلان کر دیا اشہدوا ان زیدن ابنی، تم سب گواہ رہنا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یوں جانب عالم نے حضرت زید کو نہ صرف یہ کہ آزاد کر دیا بلکہ اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ حارثہ اور کعب نے جب جانب عالم کی اس غیر معمولی شفقت کا مشاہدہ کیا تو بیٹے کو حق بجانب پایا اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ یہ کتاب ہے محمد الرسول اللہ، یہ اس میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھا ہے۔ جانب عالم کے اس اعلان کی وجہ سے ایک عرصے تک حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا رہا، مگر بعد میں قرآن کریم میں فرمایا کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ تو صرف منہ کی بات ہے جس سے حقیقت نہیں بدل سکتی، اس لیے آئندہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی آبا کی طرف منسوب کیا کرو۔ یہ 33ویں سورت آیت نمبر 4 اور 5 میں اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد زید ابن محمد کہنا ترک کر دیا گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا، تاہم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہی خاندان کا فرد سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کو ان کے عقد میں دے دیا، مگر باوجود خاوند بیوی میں نباہ نہ ہو سکا اور علیحدگی ہو گئی۔ بعد میں حضرت زینب آپ کی زوجہ بنی اور ام المومنین ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہو گئی۔ حضرت زید کی پوری زندگی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل عاطفت میں بسر ہوئی اور آپ کی حیات مبارکہ میں ہی 8 ہجری کو غزوہ موطا میں جامِ شہادت نوش فرمایا، رضی اللہ عنہ ورداہ عنا۔ تیسری شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ان کا رنگ کالا تھا۔ نام بلال ابن رباح تھا، مگر دل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف۔ پیدائشی غلام تھے، پہلے ابن جدعان کی ملکیت میں تھے اور اس کی بکریاں چلانے پر مامور تھے۔ اسی دور میں ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو جگمگا دیا۔ غلامانہ زندگی کی مجبوریوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن ان کے دل کی کیفیت پکڑی گئی۔ اس روز حضرت بلال کعبہ کے گرد نصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے تھے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال نے جب دیکھا کہ مکمل تنہائی ہے تو معبودان باطلہ سے نفرت کا بھرپور مظاہرہ شروع کر دیا۔
وہ بتوں پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے قد خوابا و خاسرا من عبدکنا، جس شخص نے تمہاری عبادت کی وہ یقیناً گھاٹے اور خسارے میں رہا۔ حضرت بلال سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ دور سے دیکھے جا چکے تھے۔ دیکھنے والے ابن جدعان کے پاس گئے اور اس سے پوچھا اسبوتا، کیا تو اپنے دین سے منحرف ہو چکے ہو؟ میں ابن جدعان حیرت سے بولا، کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج یہ حرکت کی ہے، یعنی تمہاری اگر اسے پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ابن جدعان اپنے خداؤں کی اس توہین پر لرز اٹھا اور اس جرم عظیم کے کفارہ میں بتوں کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح چاہے تم سلوک کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال کو سزائیں دی جانے لگی، مگر شدید ابتلا کا دور اس وقت شروع ہوا جب ابن جدعان نے ان کو امیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ امیہ بھی ایک ظالم ترین انسان تھا، وہ اذیت رسانی کے نت نئے ڈھنگ سوچتا اور حضرت بلال پر آزماتا۔ کبھی ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا اور لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ گلے پر رسی کے نشانات پڑ جاتے، دم گھٹنے لگتا، مگر زبان پر نغمہ توحید مچلتا رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی شدید گرمی کے موسم میں ایک دن بھوکا پیاسا رکھ کر دوسرے دن عین دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری سل رکھ دیتا اور کہتا، تیرے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا حتیٰ تموتا او تکفرا بمحمد، یہاں تک کہ یا تو مر جائے گا یا محمد کا دامن چھوڑ دے گا۔ اس کے جواب میں حضرت بلال پھر توحید کا ڈنکا بجا دیتے، احد احد۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 57 پر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اور کبھی سنگ دلی اور بے رحمی کی حد توڑ کر ان کے جسم پر پتھروں سے دبا دیا جاتا، اور کبھی سنگ دلی اور بے رحمی کی حد کو توڑتے ہوئے ان کے جسم کو پتھروں سے کوٹا اور کچلا جاتا۔ الاستیعاب صفحہ 144 جلد اول۔ ایک دن صدیق اکبر نے حضرت بلال کو اس عالم میں دیکھا تو امیہ سے کہا، الا تتقی اللہ فی ھذا المسکین، اس مسکین پر یوں ستم ڈھاتے ہوئے تجھے ذرا بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس کو تم نے ہی بگاڑا ہے۔ امیہ جھنجھلا کر بولا، اگر ایسا ہی ترس آ رہا ہے تو اسے چھڑا لو یعنی خرید لو۔ صدیق اکبر نے کہا، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور، توانا اور مضبوط ہے، اور وہ تیرا ہم مذہب بھی ہے، وہ لے لے اور مجھے یہ دے دے۔ امیہ تو خود ناک میں دم کیا ہوا محسوس کرتا تھا، اور وہ ہر ستم کا حربہ اس پر آزما چکا تھا جو بے اثر ہو چکا تھا، ہر تدبیر ناکام ہو چکی تھی، چنانچہ وہ رضامند ہو گیا اور یوں کافر غلام کافر مالک کے پاس چلا گیا اور مومن غلام مومن آقا کا ہو گیا۔ السیرۃ الحلبیہ جلد اول صفحہ 225۔ اگر مومن آقا اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتا، مگر رحم دل آقا نے صبر و استقامت اور خلوص و وفا کے اس مجسمے کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھنا گوارا نہ کیا اور خریدتے ہی لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ پھر غزوہ بدر میں اللہ نے یہ دن بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم بلال شہباز کی طرح جھپٹا اور لمحوں میں اس بے رحم و شفاق شخص کو خاک و خون میں لٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ صدیق اکبر کو اس واقعہ سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ہنیئن زادک الرحمن خیرا فقد ادرکتا سارک یا بلال،
مبارک ہو بلال، رحمان تجھے مزید بھلائیوں سے نوازے کہ تو نے اپنا انتقام لے لیا۔ مسجد نبوی کے مؤذن کی حیثیت سے ان کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ وہ اذان بھی دیتے اور حسب موقع جہاد میں بھی شمولیت کر لیتے، مگر جانے عالم کے وصال کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ جہاد کا عمل جاری رکھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ سلطنت اسلامیہ کی حدود کافی وسیع ہو چکی تھیں اور میدان کارزار بہت دور چلا گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اذان کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا اور ملک شام میں سرحد کے قریب داریہ نامی قصبہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں قیام کے دوران ایک رات خواب میں جانے عالم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ما هذه الجفوۃ یا بلال اما ان لک ان تزورنی، یہ کیا بے وفائی ہے بلال، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو بے حد افسردہ و غمگین تھے۔ اسی وقت رخت سفر باندھا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو آنسوؤں کا تانتا بند گیا۔ دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ قبر انور پر ملتے رہے۔ فجعل یبکی ویمرغ وجہہ علیہ، اسی دوران امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آ پہنچے۔ حضرت بلال نے ان شہزادوں کو سینے سے لگایا اور چومنے لگے۔ حسنین نے فرمایا، ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں، وہی اذان جو آپ نانا جان کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال ان کی فرمائش کو ٹال نہ سکے اور مسجد نبوی میں اپنی پرانی جائے اذان پر چڑھ گئے۔ جب اللہ اکبر کہا تو اہل مدینہ چونک اٹھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ایک ہلچل مچ گئی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے، حتیٰ کہ پردہ دار خواتین بھی بے ساختہ باہر نکل آئی۔ سب کی نگاہوں میں وہ حسین زمانہ پھر گیا جب جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور فضاؤں میں اذان بلال گونجا کرتی تھی۔ اس دور کو یاد کر کے ہر شخص بے طرح رو پڑا اور کوچہ بکوچہ خانہ بخانہ سسکیاں ہچکیاں اور آہیں گونج اٹھی۔ اس دن ضبط کے بندھن ٹوٹ پڑے اور اشکوں کے سیلاب امڑنے کا جو منظر دیکھنے میں آیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کو امام زرقانی نے زرقانی علی المواہب جلد 8 صفحہ 442 443 پر ذکر فرمایا ہے۔ ابھی بہت سے واقعات ہیں جو آپ کو بتانے چاہیے، مگر بغرض اختصار ایک دلچسپ واقعہ پر اس مرد حق گو کے تذکرے کا میں اختتام کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے بات کی تھی یہ وہ پہلے لوگ تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت بلال کے ایک بھائی تھے، انہوں نے ایک گھرانے میں اپنے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ لڑکی والوں نے کہا اگر حضرت بلال ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ بھائی کے کہنے پر حضرت بلال چلے تو گئے، مگر وہاں جا کر لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ میرے اس بھائی کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے اور دین کے معاملے میں بھی کمزور ہے، اس لیے آپ لوگ جی چاہے تو رشتہ دیں، جی چاہے تو انکار کر دیں۔ کیا عجب سفارش تھی، مگر وہ لوگ بھی کیسے عجیب ایمان والے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، ہم یہ رشتہ ضرور دیں گے۔ اس طرح برادر بلال کی شادی ہو گئی۔ امام حاکم نے المستدرک جلد 3 صفحہ 283 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ کیسے سچے انسان تھے حضرت بلال اور کیسے قدردان تھے وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں 20 ہجری کو اس پیکر وفا کا وصال ہو گیا۔